नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 186 से व इज़ा और जब सअलका सवाल करें आपसे, का मतलब आपसे, यानी सअला यानी सवाल करना। सअला उसने सवाल किया, यसअलू वो सवाल करता है या करेगा। और यहाँ पर क्या है, फेले माजी है और का आपसे। अब फेले माजी है लेकिन मायने हम जो इसके कर रहे हैं मुजारे में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इज़ा आ रहा है इससे पहले। इज़ा की वजह से इसके मायने किसमें हो रहे हैं? माजी के मायने प्रेजेंट में। व इज़ा और जब सअला का सवाल करें आपसे इबादी मेरे बंदे। इबाद और या लग गया, या जो है वो जमीर है अटैच जमीर, हुमा हुम काकुमा कुम या ना वाली। तो इबादी अब्द की जमा इबाद है। अब्द सिंगुलर के लिए आता है और इबाद प्लूरल के लिए आता है। तो इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, अन मतलब बारे में और या लग गया यानी मेरे बारे में। फा तो अन्नी बेशक मैं, करीबुन करीब हूँ। अन्नी बेशक मैं, ठीक है, अन प्लस या, बेशक मैं करीबुन करीब हूँ। उजीबू मैं जवाब देता हूँ, यानी मैं आंसर करता हूँ। आई रिस्पोंड मैं जवाब देता हूँ। फेले मुजारे है ये और ये बना है अजबा से। अजबा उसने जवाब दिया, यजीबू वो जवाब देता है, या अजबा युजीबू, ठीक है। तो ये क्या है? उजीबू यानी मैं जवाब देता हूँ, यानी आई रिस्पोंड। दावता दावत, पुकार, दावत किसको कहते हैं? पुकार को, पुकार का या दुआ का, दुआ से ही बना है ये। इज़ा जब दाआनी वो पुकारते हैं मुझे। दाआनी नून याज़िर ई यानी नून और उसके नीचे ज़ेयर है। जो ज़ेयर है वो या की अलामत है, वो या की पहचान है, यानी मुझे। दाआनी वो दुआ करते हैं मुझसे या जब वो पुकारते हैं मुझे। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं? इज़ा जब दाआनी वो दुआ करे मुझसे, फल यस्तजीबू, फा मतलब तो, लाम मतलब, अब यहाँ पर देखिए लाम के ऊपर जज़म आ रहा है। तो लाम के ऊपर जब जज़म आता है तो इसका मतलब क्या होता है? चाहिए के। तो चाहिए के यस्तजीबू वो जवाब दें, यानी वो हुक्म माने, जवाब दें। यस्तजीबू उसी से बना है इस्तजाबा यस्तजीबू। अभी आया था ना अजाबा युजीबू आया था। अब यहाँ पर इस्तजाबा यस्तजीबू आया है, यानी जरूर तो चाहिए कि वो हुक्म माने, यानी मेरा जवाब दे। हुक्म मानने का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला ने कुछ कहा फौरन कर दिया, तो वो है हुक्म मानना। इस्तजाबा यस्तजीबू हुक्म मानना या जवाब देना। ली मेरे लिए, वल और चाहिए कि युमिनू वो ईमान लाएं। अब देखिए यहाँ पर भी लाम लग गया, लाम के ऊपर जज़म आ गया, तो इसमें भी क्या हो गया? चाहिए के, और चाहिए कि वो जरूर ईमान लाएं भी मुझ पर। लअल्लाह ताकि वो यरशुदून सीधे राह पर चलें, हिदायत पा जाएं। यरशुदून कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने के लिए, यरशुदून आता है। तो इसमें क्या है? रशादा यरशुदू, फेले माजी होता है इसका रशादा और फेले मुजारे होता है इसका यरशुदू, यानी रुश्द। राशिद भी उसी से बना है, राशिद कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने वाला। और यरशुदून ताकि वो सीधे रास्ते पर चलें। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है इसके अंदर कि व इज़ा और जब सअला का सवाल करें आपसे इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ इन्नी तो बेशक मैं, करीबुन करीब हूँ, उजीबू मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई दावता पुकार का, दुआ का, दाई पुकारने वाले की। दाई कहते हैं पुकारने वाले को, ये फाइल है। दा मतलब उसने पुकारा, यदऊ वो पुकारता है या पुकारेगा, और दाई पुकारने वाला।
ٹھیک ہے، تو پکار کا دائی دعا کرنے والے کی، یعنی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ پکارے مجھے یا وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا تو چاہیے کہ وہ مانے، جواب دیں یا حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک دیہاتی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب اگر ہم سے قریب ہے یا دور ہے ہمیں یہ بتا دو، اگر وہ ہم سے قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ پکاریں گے اسے، اگر ہمارا رب دور ہے تو ہم بہت بلند آواز سے اسے پکاریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کا رب بہت زیادہ قریب ہے اور وہ مجھ سے طلب کرتے ہیں عنایت، یعنی اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پورا یقین اللہ پر کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ ان سے حکم کہہ رہے ہیں ماننے کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں انہیں وہ بات انہیں پوری کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انہیں جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اٹھتے بیٹھتے سفر میں، حضر میں، یعنی ہم سفر میں ہوں یا ہم سفر میں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو ہمارا رب ہماری دعائیں سنے گا، ٹھیک ہے، لیکن جواب کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بندے کو بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں بھی سننا ہے، تمہیں ایمان لانا ہے اور تمہیں بھی جواب دینا ہے۔ جواب کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم تمہیں ماننا ہے، اور تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تم سیدھے راستے پر چلو، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کہہ دیا، ہمارے بندوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہونا چاہیے۔ جیسے مان لیجئے ماں باپ پر اگر خرچ کرتے ہیں اور ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، یا کوئی مسکرا کر ان کو اگر ماں باپ کو دیکھے تو ماں باپ جو ہیں ماں باپ کو سلام کریں، ماں باپ کی عزت کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بہت جلدی سنتے ہیں۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا، ان کی دعائیں بھی بہت جلدی سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور اپنے گناہوں پر نظر ڈالنی ہے، کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پھر مائل نہیں ہوتا، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم دعائیں نہیں کرتے نا اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے گناہ کی طرف دیکھو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں جو ہے اتنی دشواری آ رہی ہے، یا اچھا نہیں لگ رہا، یا اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں؟ تو اس میں دیکھیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی جو خاص مدد ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اس حکم کو ماننا ہی ماننا ہے، وہ تقوی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دعا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمی کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں، دوسرا روزے دار کی دعا، اور تیسرا مسافر کی دعا۔ ان کی دعائیں کبھی بھی رد، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ رد کر دی جائیں یا وہ سنی نہ جائیں، بہت جلدی ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اس لیے باپ کو اپنی اولادوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، باپ کی دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا جو نچوڑ ہے نا وہ دعا ہے، فائنل ریزلٹ جو ہے وہ دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان زمین کا نور ہے، یعنی مومن کے پاس تو بہترین ہتھیار ہے دعا۔ اگر مومن اس ہتھیار کا استعمال کرے ہر دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچ جائے گا اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی وہ بچ جائے گا۔ اس لیے دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، دعا ہر وقت کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے صرف مصلی بچھائیں، 2 نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد ہی آپ دعا مانگیں۔
آپ کھانا پکاتے ہوئے، آپ اٹھتے ہوئے، آپ بیٹھتے ہوئے، آپ سوتے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے، ہر لمحے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں. سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس وقت بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور زیادہ وہ قریب چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہر پوزیشن میں. اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے. یعنی جس نے دعائیں کرنا شروع کر دی نا، دعاؤں کے لیے دروازے کھول لیے، دعاؤں کے دروازے کھل گئے، اس کا مطلب اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھل گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگو، اللہ تعالیٰ ہر تکلیف اور ہر دکھ دور کر دیتے ہیں. حضرت برا بن عذر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تو ایک عبادت ہے، یعنی عبادت ہے. آپ اگر دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ عبادت میں. اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعا مانگتے ہوئے کہ ابھی تو میں نے دعا مانگی ہے اور ابھی دعا جو ہے میری قبول ہو گئی، اب میں اتنی جلدی دوسری دعا مانگوں گی، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے تو مانگتی جا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امیدیں لگانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت بہت مانگنا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اس سے مانگتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر بدلی نہیں جا سکتی مگر دعا سے، اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی مگر نیکی سے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عمر میں زیادتی ہو، ہماری عمر بڑھے اور ہماری تقدیر بدل جائے، تو دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے اور نیکی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے انسان کی عمر اتنی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت حسن سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، مصائب اور حوادث یعنی مصیبتوں کا اور حادثوں کا دفاع دعا سے کرو. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمیں ہر چیز کی حفاظت کیسے کرنی ہے. دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے یہ، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کی حفاظت ہو، چاہے ہمارے کتنا بھی مال ہو اس کی حفاظت ہو، تو ہم زکوٰۃ دیتے رہیں. جب زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو ہمارے مالوں کی حفاظت ہوتی رہے گی، جانوں کی حفاظت ہوتی رہے گی. اور اگر ہم بیمار ہیں تو اگر چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر صدقے کریں، اور چاہتے ہیں کہ مصیبت اور حادثے ٹل جائیں تو پھر کیا کریں؟ دعائیں کریں. دعاؤں سے مصیبت اور حادثے ٹل جاتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نجات دیتی ہے اس مصیبت سے جو اوپر سے اتر چکی ہے اور اس سے بھی جو ابھی اتری نہیں ہے. یعنی دونوں طریقے سے دعائیں. اور یہ ہوتا کیا ہے، مان لو ایک مصیبت اوپر سے اتر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں مصیبت لکھی ہے یا کوئی پریشانی لکھی ہے. اب وہ پریشانی جو ہے آ رہی ہے ہمارے پاس. اب نیچے سے اگر ہم دعائیں کرتے ہیں، نیچے سے بندے کی دعائیں اٹھتی ہیں، اب دونوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو جو جیت جاتا ہے وہی غالب آ جاتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں تو وہ اور یہ جو لڑائی چلتی ہے نا، یہ قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن دعا جو ہے اس مصیبت کو نیچے نہیں اترنے دے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اب پھر فرمایا، جو مصیبت اوپر سے اتری ہے تو دعا اس سے جھگڑتی ہے اور جھگڑا قیامت تک چلتا رہے گا. اور کون کون سے وقت دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں؟ مان لیجئے رمضان میں، کیونکہ رمضان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے. ہر وقت ہمیں رمضان میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے. رمضان میں ہر گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے. تو رمضان بہت بہترین مہینہ ہے، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر جس کو مل گئی، اس میں دعا کر لی، تو سمجھ لیجئے وہ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے دنیا کا، کہ اس نے لیلۃ القدر میں وہ جاگا اور اس نے دعائیں کری اور اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کو جہنم سے بھی نجات ملتی ہے، اس کو بہت سارے فائدے اس کے ہوتے ہیں. لیکن جس نے اب لیلۃ القدر رات کو سو کر گزار دی تو وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہوا. سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے دن میں بھی جو عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس کے بیچ کا وقت، اس میں دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. اسی طرح والدین کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے. بیمار کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری میں لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے
تو بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے بسی میں مظلوم کی دعا، یعنی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور وہ مظلوم ہے اور وہ مظلوم تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی واپس نہیں ہوتی. اور اسی طرح جب اگر وہ مظلوم جو ہے ظالم کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح والدین اگر اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ پائی جاتی ہے کہ ماں باپ کو کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ غصے میں نکل جاتا ہے اور ان کی بد دعا قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی بد دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنے بچوں کو بد دعا مت دیا کرو. اور اسی طرح پھر دیکھیے کہ ایک ریسرچ ہوئی تھی، امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ تھی یہ، کہ اس کے اندر ایک ریسرچ انہوں نے کی تھی اور وہ ریسرچ مریضوں پر کی گئی تھی. آدھے مریضوں کے لیے آدھے مریضوں کو الگ کمپاؤنڈ میں رکھا، آدھے کو الگ میں رکھا، کمپارٹمنٹ ان کے الگ الگ رومز تھے. تو آدھوں کے لیے دعا کی گئی تھی، آدھے مریضوں کے لیے، اور ساتھ میں دوا اور دعا دونوں کی گئی. آدھے مریضوں کے لیے کچھ بالکل دعائیں نہیں کی گئی، صرف ان کا علاج دواؤں سے کیا گیا. تو جن کے لیے دعا کی گئی اور دوا کی گئی، دونوں کی گئی، وہ مریض بہت زیادہ جلدی ٹھیک ہونے لگے اور ان کی ریکوری بہت زیادہ جلدی ہونے لگی. تو دعاؤں سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر پریشانیوں کو لکھ کے رکھ لیں. اگر آپ کو یاد نہیں رہتا، ہر پریشانیوں کو لکھ کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو لگے کہ یہ سب سے اچھا وقت ہے قبولیت کا، اس وقت بھی دعا مانگیں اور اپنے کاغذ پر لکھ کر رکھ لیں. دیکھ کر بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہمارا حافظہ کمزور ہے یا ہمیں یاد نہیں رہتی اس وقت، تو اللہ تعالیٰ نے تو قلم کا بھی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم قلم کا استعمال کرو. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم ہی بنائی تھی، تو ہمیں بھی قلم کا استعمال کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کا حافظہ کمزور ہے، ایک تو وہ ربی زدنی علما پڑھے، ٹھیک ہے، ربی زدنی علما پڑھنے سے بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے، تو وہ پڑھے. اور یاد نہیں رہتا تو لکھ کر رکھے اپنے پاس، ہر چیز لکھے اپنے پاس، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. رمضان میں ہے، رمضان میں مان لیجیے آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ نے سوچا اگلے مہینے رمضان آ رہے ہیں اور مجھے یہ دعائیں کرنی ہیں کثرت سے، وہ دعائیں بھی آپ لکھ کر رکھیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں رمضان میں. اور سجدے کی حالت میں دعائیں کیسے مانگتے ہیں؟ دیکھیے، مان لیجیے آپ نفل پڑھ رہے ہیں یا آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے سجدے میں گئے، آپ نے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اس کے بعد آپ اپنے لینگویج میں کوئی بھی دعا آپ من میں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی دعا آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نفل میں اور سنتوں میں آتا ہے زیادہ کہ نفل اور سنتوں میں مانگے. باقی کچھ مفسرین کہتے ہیں فرض میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن فرض کی دعائیں جو ہیں بہتر یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری دعائیں بتائی ہیں نا سجدوں میں کرنے کے لیے، وہ کی جائیں. اہلا حلال کیا گیا، ماضی مجہول، لکم تمہارے لیے، لا ہے لام پلس کم تمہارے لیے. لیلۃ الصیامی، لیلہ کہتے ہیں رات کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا لیلۃ القدر، قدر والی رات، تو لیلہ کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. لیلتا پڑھا جاتا ہے، اور جب آیت آ جاتی ہے آگے تو یہ گولتا ہاں میں بدل جاتی ہے، لیلہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ لیلتا رات میں، الصیامی روزے کی رات میں. سیام کسے کہتے ہیں؟ روزے کو. روزے کی رات میں. رفسو رغبت کرنا، رفسو رغبت کرنا، اپروچ کرنا یعنی انٹرکورس کرنا. الا طرف، نسائکم تمہاری عورتوں کے، تمہاری عورتوں کی طرف. ہن وہ، لباسن لباس ہیں. لباس کس کو کہتے ہیں؟ لباس کپڑوں کو کہتے ہیں، کپڑوں کے لیے لباس آتا ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ لام باسا، لبسا. اور جو لبسا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لپٹنا. اب دیکھیں کہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ انسان کی اسکن سے چپک جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لباس، اس لیے ان کو لباس کہا جاتا ہے.
اور یہ جو رفعسو آیا ہے اس کا بھی روٹ میننگ یہی ہے، رفعسا جو نظر آ رہا ہے رغبت کرنا. رغبت کرنے میں جو ہے کافی اس میں میننگ لیے جاتے ہیں. رفعسا میں ایک میننگ یہ لیا جاتا ہے کہ فحش بات زبان سے نکالنا، یعنی گندی باتیں جو ہوتی ہیں وہ زبان سے نکالنا. اور یہاں پر میاں بیوی کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کو انٹرکورس یا جمع کہتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں میننگ اس میں لیے جاتے ہیں. تو رغبت کرنا الا نسائکم، الا مطلب طرف، نسائکم تمہاری عورتوں کی، تمہاری عورتوں کی طرف، نساء عورتیں، اور کم تمہاری عورتوں کی طرف. ہننا وہ سب، دیکھیں یہ ضمیر ہے ہننا. ہننا جو ہے فیمیل کے لیے آتا ہے. جیسے آپ ہوا پڑھتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، اسی طرح ہننا آتا ہے، انڈیویجول ضمیر ہے اور یہ فیمیل کے لیے آتی ہے. ہننا وہ، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہننا ان کے لیے. علیما جان لیا، یعنی اس نے جان لیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. علیما ہے فعل ماضی، علیما یعلم، علیما جان لیا، اللہ نے. انکم بے شک تم، انکم مطلب بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانونا خیانت کرتے، ٹھیک ہے. اس کا اسی سے پتہ چل رہا ہے، ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے. تختانونا یعنی خیانت کرنا، اور اس کا یہ بنا ہے فعل ماضی، اس کا ہے اختانا، اس نے خیانت کی. اختانا اور یختانو وہ خیانت کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع. تم خیانت کرتے ہو، انفسہم اپنی نفسوں سے. فتابا تو اس نے توبہ قبول کی، یعنی وہ مہربان ہوا، وہ متوجہ ہوا. توبہ یتوبو سے بنا ہے، فعل ماضی ہے. علیکم تم پر، علا پلس کم، علیکم تم پر. وعفا اور اس نے معاف کر دیا. عفا مطلب معاف کرنا، درگزر کرنا. عنکم ان تم سے. فل آنا تو اب، فل آنا یعنی تو اب، یعنی دس موومنٹ. تو اب باشرہن مباشرت کرو ان سے، ٹھیک ہے. باشرہن جو ہے مباشرت کرو ان سے. اس کا فعل ماضی بنتا ہے، یہ باشر سے بنا ہے. دیکھیے فعل ماضی باشرہ اور فعل مضارع یباشرو، باشرہ یباشرو، ٹھیک ہے. اور باشر فعل امر ہے. تو اور مباشرت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بشر سے بنا ہے. بشر جو ہوتا ہے نا، بشر کہتے ہیں اسکن کو، بشر کہتے ہیں اسکن کو، خال کو. اور پھر دیکھیے انسان کے لیے بھی بشر آتا ہے. کیوں آتا ہے بشر انسان کے لیے؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ اسکن سے بنا ہے، وہ کھال سے پورا لپٹا ہوا ہے اور اس کے بس اسکن ہی نظر آتی ہے، اس لیے انسان کو بشر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے، اب باشر ہے، یہاں پر مباشرہن مباشرت کرو ان سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسکن کا اسکن کے ساتھ مل جانا، یعنی کھال کا کھال کے ساتھ مل جانا، یعنی انٹرکورس کرنا یا مباشرت کرنا. ٹھیک ہے. تو مباشرت کرو، ہننا ان سے، یہ امر ہے، اور ہننا ان سے یہ بھی ضمیر آ گئی ہوا والی، ہوا ہما ہم، اور ہننا فیمیل کے لیے. فبتغوا وابتغوا وا مطلب اور، ابتغوا تلاش کرو، ابتغا یبتغو امر ہے اور تلاش کرو. ماں جو، کتبا لکھ دیا، اللہ نے، کتبا یکتبو سے جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے. وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو. کلو کھاؤ، وشربو پیو، شریبا یشربو سے. حتی یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، یبینا بیان ہو جائے، یتبینا مطلب کھل جائے، بیان ہو جائے، واضح ہو جائے. لکم تمہارے لیے. الخیط خیط کہتے ہیں دھاگے کو، دھاری کو، پتلی دھاری یا دھاگا. اب یدو سفید،
ابیض وائٹ کلر کے لیے آتا ہے سفید. من الخیتی من مطلب سے الخیط الاسودی دھاگے سے اسود کالا. سنگے ہجر اسود کہتے ہیں نا آپ, ہجر اسود جو کعبہ شریف میں رکھا ہوا ہے اسود کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ کالا ہو چکا. تو من الخیتی من مطلب سے خیط مطلب دھاگا اور اسود کالا کالے دھاگے سے. من الفجری فجر کی من مطلب سے اور فجری مطلب فجر فجر سے. ثم پھر اتمو تم پورا کرو اتمو تم پورا کرو تمام کرو. تمام بھی اسی سے آیا ہے نا, کل بھی پڑھا تھا. تمام کرنا پورا کرنا کمپلیٹ کرنا. اور اس کا فعل ماضی ہے اتما اور فعل مضارع یتمو تو پورا کرو. اتم فعل امر تو یہ کیا ہے امر ہے یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم پورا کرو. سیاما روزے کو سیام روزے کو اللیلی رات تک رات کی طرف یعنی رات تک. ولا اور نہیں تباشرہن تم مباشرت کرو ان سے. ٹھیک ہے, اور نہیں تباشرہن تم مباشرت کرو ان سے. فعل نہیں ہے نا یہ. اب دیکھیں اس میں فعل نہیں میں یعنی امر کا جو ہوتا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے. شروع میں لام آ گیا اور وہ آخر شروع میں لام آ گیا لام کے بعد تا آ گیا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیگیٹو والا ہے امر. اور نہیں تباشرہن تم مباشرت کرو ہن ان سب سے یعنی انٹرکورس کرو ان سب سے. وانتم اور تم عاکفون اعتکاف میں ہوں. عاکف عقفہ سے بنا ہے نا. عقفہ کس کو کہتے ہیں بیٹھنے کو یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھ جانا. اللہ ایک خاص جگہ دھیان کر کے بیٹھ جانا. اور عاکف بیٹھنے والا اور عاکفون یہ فاعل جمع ہے اعتکاف میں. اور ہو تم اعتکاف کرنے والے فی المساجدی مسجدوں میں. تلکا یہ حدود حدیں ہیں اللہ کی. ولا فلا تو نہیں فا مطلب تو لا مطلب نہیں تقربوہا قریب جانا اس کے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی فعل نہیں ہو گیا امر والا نیگیٹو امر ہو گیا کیونکہ شروع میں لام آ گیا اور اس کے بعد تا آ گیا. یہ میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی. جب یہ آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ نیگیٹو امر ہو جاتا ہے. تو نہیں تم قریب جاؤ ان کے. تقربو قرب سے بنانا یہ قاف را با قرب مطلب قریب جانا. ہاں اس کے کس کے حدوں کے. کذالکا اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ آیاتہ نشانیاں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں متقی بن جائیں. اتقا یتقو سے تاکہ وہ بچ جائیں وہ متقی ہو جائیں. ٹھیک ہے ہاں اس کو سمجھیے. اب اوہلا حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلتا رات میں الصیامی روزے کی رفثو رغبت کرنا صحبت کرنا الی نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف. ہن وہ لباسن لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس ہو لہم لہن ان کے لیے. علیما جان لیا اللہ نے انکم بے شک تم کنتم تھے تم تختانونا خیانت کرتے انفسہم اپنی نفسوں سے اپنے آپ سے. فتابا تو وہ مہربان ہوا علیکم تم پر یعنی اس نے معاف کیا تم کو. وعفا اور اس نے درگزر کیا عنکم تم سے. ٹھیک ہے. اب اس کا شان نزول کیا ہے. دیکھیے جب شروع اسلام میں جب اسلام کی شروعاتی تھی جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے تھے تو روزے دار کو جو روزے دار ہوتا تھا اس کو افطار کے بعد جب تک کہ عشاء کی نماز نہ پڑھے اور نہ سوئے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا یعنی پہلے جائز نہیں تھا. پہلی شریعت میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. دیکھیے پہلی شریعت میں اگر انسان سو جاتا تھا نا تو پھر وہ اٹھ کر جب اس کی آنکھ کھلتی تھی رات میں تو وہ سحری بھی نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور بیوی سے پھر وہ بھی نہیں کر سکتا تھا انٹر کورس بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اگر عشاء پڑھ چکے یا افطار کے بعد سو جائیں تو پھر یہ سب چیزیں ناجائز تھیں یعنی پہلی شریعتوں میں. اس کے بعد جب اسلام آیا اور صحابہ کرام نے جو ہے رات کو کچھ صحابہ کرام یعنی کچھ نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ روزے کے بعد جب وہ سو جاتے اٹھ کر رات میں ہی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ انٹر کورس کیا. لیکن بعد میں ان کو اس بات کی بہت شرمندگی ہوئی.
ان کو لگا کہ کہیں ہم نے گناہ تو نہیں کر دیا، ایسا تو نہیں ہے ہم نے گناہ کر دیا، تو اگر اور ہمارا پتہ نہیں روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح کے خیالات ان کے دل میں آنے لگے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیے بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بعض صحابہ کراموں کو اس میں کچھ مشکلیں پیش آئیں. تو حضرت قیس بن سرما انصاری تھے، دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، تو بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی. پھر جب وہ اٹھے تو کھانا پینا حرام ہو چکا تھا. اگلے دن اسی طرح روزہ رکھ لیا، پھر کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اس حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اور ادھر سے حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رات بہت بڑا گناہ ہو گیا. یعنی حضرت عمر نے کہا کہ مجھ سے رات کو بہت بڑا قصور ہو گیا، میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر لی. اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ کرام آئے، انہوں نے بھی اپنی باتیں بتانا شروع کی. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، اور یہ کمپلیٹ آیت، یہ روزے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس میں سارے احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ رات کو تمہارے لیے، یعنی روزے کی رات میں جب تم روزہ افطار کر لو، اس کے بعد رات میں صحبت کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، ہم بستری کرنا، انٹرکورس کرنا تمہارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، اور وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. ٹھیک ہے، اب جو تم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیں نے اس کو معاف کر دیا. اب اس کو اپنے دل میں اس غلطی کا پچھتاوا لے کر مت بیٹھو، کیونکہ اب یہ جائز ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم جو ہے رات کو اپنی اب رات کو انٹرکورس کر سکتے ہو. اب یہاں پر لباس کی بات آئی ہے. اب دیکھیں لباس کیوں کہا گیا ہے اس میں، کہ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے. یعنی اب لباس کا یہاں پر وہ بتا دیا مقصد. ایک تو یہ کہ لباس ایک تو خوبصورت ہوتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے. اس طرح جو میاں بیوی کا تعلقات ہوتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور انسان کو بہت خوبصورت بناتا ہے. اور لباس حفاظت کرتا ہے جسم کی، یعنی ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح دونوں کو، اب میاں بیوی دونوں کو، یعنی وہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، اس کا مطلب یہ کہ اب دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کا اب ذریعہ ہیں. یعنی اب جو ہے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، باقی اب دوسروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، ہے نا. جیسے حضور حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ نکاح حفاظت کا ذریعہ ہے اور انسان کی عزت اور حفاظت اس سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے نفس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کی اور اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے. اور پھر لباس انسان کو زینت دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. لباس انسان کو سکون دیتا ہے، گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات بھی ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں، آپس میں کام بڑھ جاتے ہیں ان کے، آپس میں بہت ایک دوسرے کی ہیلپ ہوتی ہے اور بہت سکون ان کو آپس میں رہ کر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور لباس اور جسم دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمیشہ میاں اور بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں جو دو محبت کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہو. یعنی سب سے بہترین چیز ہے دو محبت کرنے والوں کے لیے، اور وہ کیا؟ نکاح. نکاح کے بعد ہی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر لباس انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور وقار بھی دیتا ہے. اسی طرح دونوں ایک دوسرے کی عزت کا باعث ہیں، یعنی دونوں کو اب ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے راز کو چھپا کر رکھنا ہے، دونوں کو اب ایک دوسرے کے راز کو جو ہے فاش نہیں کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پچھلی شریعتوں میں نے ابھی بتایا رات کو کھانا پینا اور تعلق منع تھا. اب یہاں پر جو ہے اب یہ جو تعلق جو ہے وہ جائز ہو گیا. رات کو روزے کے بعد اگر آپ عشاء میں سو جائیں اور رات کو آنکھ کھلے تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، تعلقات بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ حضرت برا کہتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام پورے رمضان عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا تو پھر ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیے کہ علیما جان لیا اللہ نے، انکم بے شک تم، تختانونا خیانت کرتے، انفسکم اپنی نفسوں سے، فتابا تو وہ متوجہ ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے معاف کیا، عنکم تمہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی خیانت کرتے تھے.
اور تھے تم تختانونا خیانت کرتے اپنے آپ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا کہ تم نے آپس میں خیانت کی, یعنی کہ تم رات کو جاگا کرتے تھے اور رات کو جب تمہاری آنکھ کھل جاتی تھی تو تم نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا تم نے خیانت کی. اللہ یعنی حکم سے پہلے جو حکم نہیں تھا لیکن اب یہ حکم اب آیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہو گیا تم سے ہو گیا, اب میں نے تمہیں معاف کیا اور درگزر کیا. اب یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فل آنا, تو اب باشروہن, تم مباشرت کرو ان سے, وابتغوا, اور تلاش کرو, ما کتب اللہ, جو لکھ دیا اللہ نے, لکم, تمہارے لیے, وکلو, اور کھاؤ, وشربو, اور پیو, حتی, یہاں تک کہ یتبینہ, بیان ہو جائے تمہارے لیے, واضح ہو جائے تمہارے لیے, الخیط, دھاری یعنی تھریڈ, دھاگا, ابید, سفید, من الخیطی, دھاگے سے, اسودی, کالے, من الفجری, فجر کے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم صبح تک یعنی سیاہ دھاری تک کھا پی سکتے ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے غور کیا ہوگا صبح کیسی ہوتی ہے, جب بالکل رات کا گھنا اندھیرا ہوتا ہے اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, تو ایک سفید سی دھاری, پتلی سی دھاری نکلنی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پتلی سی دھاری بنتی ہے, وائٹ کلر کا دھاگا سا بنتا ہے بہت باریک, اس میں سے پھوٹ کر پھر صبح نکلتی ہے. دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, پھوٹتا جاتا ہے, اور اس میں سے صبح نکلتی ہے. جب تک وہ دھاری نہ دکھے تب تک تم کھا پی سکتے ہو, یعنی جب تک تہجد کا وقت ہے تب تک تم کھا پی سکتے ہو, اور جب وہ دھاری دکھنا شروع ہو جائے گی تو تمہارا کھانا پینا بند ہو جائے گا, اور تب سے پھر تمہارا روزہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی فجر کی دھاری تک تم کھا پی سکتے ہو. پھر اتمو, تم پورا کرو, کمپلیٹ کرو, سیاما, روزے, الی, رات تک, یعنی پھر تم رات تک اپنے روزے رکھو. ولا, اور نہیں, یعنی روزے کی حالت میں, جب تم روزے کی حالت میں ہو, ولا تباشرہن, تو نہیں تم مباشرت کرو ان سے, یعنی اب ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنانی روزے میں. وانتم, اور تم عاکفون, احتکاف میں ہو. اور جب احتکاف میں بیٹھا ہو انسان, چاہے 10 دن کے احتکاف میں بیٹھا ہو یا کتنے بھی دن کے احتکاف میں بیٹھا ہو, تب بھی انسان کو پھر اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس نہیں کرنا. تل کا, یہ حدود اللہ ہی, حدیں ہیں اللہ کی, یعنی یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. ولا, تو نہیں, تقربوہا, قریب جانا اس کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑنا تو دور کی بات, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان حدوں کے قریب بھی مت جانا. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حکم, وہ حکم ماننا ہی ماننا ہے, ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. کذالکا, اسی طرح, یبینو, بیان کرتا ہے اللہ, آیاتہ, اپنی نشانیاں, للناسی, لوگوں کے لیے, تاکہ وہ یتقون, بچ جائیں. اور پھر دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت جب تک خیر میں رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرے گی. ٹھیک ہے, اب کیا کرنا چاہیے, اب دیکھیے سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ کل یا اس کے بارے میں بات ہو گئی ہے کہ سحری کھانا واجب ہے اور سنت ہے, مستحب ہے اور پسندیدہ ہے, اس سے جو ہے برکت ہے سحری میں, تو اس لیے ہمیں سحری بھی کرنی چاہیے. اور جب افطار کریں, افطار میں بہت زیادہ جلدی کرنی چاہیے, یعنی جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو جائے تو کھانا پینا شروع کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار میں رہیں, بیٹھے رہیں, نہیں, ٹائم ہوتے ہی فوراً کھانا شروع کر دو. اسی طرح آتا ہے اعتکاف کے بارے میں کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کرتے, یعنی آخری کے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے. جس سال آپ نے وفات پائی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا, یعنی جب آپ کی وفات کا سال تھا اس دن آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتکاف کی حالت میں گھر کے اندر نہیں آتے تھے. ہاں, اگر کوئی انسانی ضرورت ہوتی تھی, کوئی بھی بہت بڑی ضرورت ہوتی تھی, تب وہ احتکاف میں گھر کے اندر آ جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہو جاتے. اسی طرح کسی میں آتا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے. اعتکاف کرنے والے سے کسی ضروری کام سے ملاقات ہو سکتی ہے. مان لیجیے اگر کوئی اعتکاف, آپ کے گھر والا اعتکاف میں بیٹھا ہے اور کوئی ضروری کام ہے تو آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضروری بات سے گئی. جب کام پورا ہوا تو چلنے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی تھوڑا آگے بڑھے, یعنی دروازے تک چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھے. پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہ سے باز رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں. یعنی جب تک وہ احتکاف میں رہے گا اس کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہیں, اب وہ مسلسل اس کو اجر ہی ملتا رہے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں احتکاف کیا کرتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا, پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے احتکاف کیا.
ٹھیک ہے. اعتکاف جو ہے کچھ لوگ 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں تو وہ کرا جا سکتا ہے، جیسے گھر میں عورتیں بیٹھ جاتی ہیں. لیکن جو سنت اعتکاف ہوتا ہے جو کہ فرض کفایہ ہے، جو کہ کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہے. یعنی اگر سوسائٹی کا کوئی ایک آدمی بھی کر دیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے مانا جاتا ہے. اور اسی طرح گھر میں جو فرد الگ الگ لوگ کرتے ہیں اعتکاف، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. 3 دن کے اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، 1 دن کے بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نفلی اعتکاف ہوتے ہیں. پھر اور پھر احتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اعتکاف جو ہے مسجدوں میں صرف مسجد میں کرا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں پڑھتے تھے، اور جس میں جو ہے 5 وقت کی نمازوں کا باجماعت انتظام ہوا کرتا تھا. احتکاف والوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. اگر جو کوئی احتکاف میں بیٹھا ہو تو سوسائٹی والوں کو یا معاشرے کو احتکاف کرنے والے کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. اس کی مجبوری کا دھیان رکھنا چاہیے، یعنی اس کے گھر کی ضرورتیں اس کی پوری کرنی چاہیے، یعنی کھانا پینا اور حاجت اس کی، واش روم وغیرہ، ان سب کا انتظام بھی ان کا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور عورتیں گھر پر احتکاف کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے مسجد میں احتکاف ہوتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.